लास्ट लेसन में कुछ वर्ड थे, नस्लखो, आयत नंबर 37, जिनके लिटरल मीनिंग मुझे भी नहीं आते थे क्योंकि मैंने पढ़े बगैर लास्ट लेक्चर डिलीवर किया था। उनमें से कुछ के मीनिंग्स मुझे अभी मिले हैं और कुछ के अभी नहीं मिले, रूट वर्ड्स भी नहीं और लिटरल मीनिंग भी नहीं मिले। अंडरलाइन किया आपने नस्लखा? नस्लखा का मतलब होता है, सालखा का मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसे उतारना, वाइप आउट कर देना, जैसे पर्दा हटा देना, जैसे बेड शीट ऊपर से उतारना, नीचे से बेड निकल आए, तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है। सालखा खींच लेना, यस, जैसे पर्दा खींचते हैं और पीछे से विंडो से आपको रोशन दिन नज़र आता है। अच्छा, मुकमहून का मैंने आपको बताया था ना, एक माह जिसने अपनी आंखें झुका रखी हों, एक माह है ना। मुकमहून तो बहुत शुरू में है, आयत नंबर 8, मुकमहून। सरवत अपना माइक बंद कीजिए। और भी जो आयत नंबर 8 मुकमहून, इसको अंडरलाइन किया था आपने, लिखा था लिटरल मीनिंग, बताएं क्या लिखा था? एक माह ऐसे ऊंट को कहते हैं जिसने अपनी आंखें झुका रखी हों, लोअर द गेज, आंखें झुकाना, मुकमहून। यही लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था? आप लोगों ने लिखा नहीं है, मैंने बताया था, बट मुझे याद है, मुकमहून। इसको आप लिख लें जी, ऐसा ऊंट जिसने आंखें झुका रखी हो, मुकमहून। एक ये लिटरल मीनिंग था, और जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना अभी तक, खामिदून का मैंने आपको बताया था, लिखवाया था, आयत नंबर 29 में खामिदून पे ख़त्म हो रही है। खामिदून, आग जलते जलते जब बुझ जाती है, अभी राख नहीं बनी होती, कोयले की शक्ल होती है, तो उसको कहते हैं खामिदून, बुझी हुई आग, बुझी हुई, बुझ चुकी है, ठंडी आग, खामिदून। 29 नंबर आयत में ये वर्ड है। खामिदून लिखवाया था, ठीक है। हाँ, अभी राख नहीं बना ना जी। अब जो और वर्ड थे उस दिन वाले, क्योंकि मैंने विदाउट प्रिपेयरिंग आप लोगों को पढ़ाया था, तो अभी अंडरलाइन कर लीजिए। सालखा एक मैंने आपको कहा, अभी खींचना, पर्दा बराबर करना, इसका तो मुझे पता चला। उर्जून कदीम, कदीम पुरानी, उर्जून खजूर की शाख, लेकिन फिर भी मुझे इसका लिटरल मज़ा नहीं आ रहा। यसबहून, तैरना। अच्छा, आगे चलें, आयत नंबर 42, 41 भी, मशहून भी अंडरलाइन करें, यरकबून भी अंडरलाइन करें, सरीखा, हाँ ये वर्ड सरीखा, ये मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैंने ये अरबी पहले नहीं सुनी कुरान पाक में। युनकज़ून, ये भी अंडरलाइन कर लें, इनका मैं फिर कल देखूंगी इंशाल्लाह, आज मैं नहीं फाइंड कर सकी। अच्छा, यहीं से हमने पढ़ना है, हमारा पिछला लेसन क्या था? अच्छा, अब सूरत यासीन के ना तरतीब की तरफ आते हैं। पहले इसमें क्या बताया गया? अल्लाह के नबी के बारे में, एग्जैक्टली। और कुछ बातें कुरान के बारे में की गई, हाँ, और फिर अल्लाह ताला ने कहा जो नहीं मानता उसकी एक मिसाल दी गई। कुरान पाक में ये मिसाल और कहीं नहीं है। ऐसा इंसान जिसकी थोड़ी तक तौक है, ना उसके आगे देख सकता है दीवार है, ना वो पीछे देख सकता है दीवार है, और उसके बाद क्या है, उसके ऊपर भी पर्दा है। अब जिसकी गर्दन उठी हुई है, गर्दन को किसी चीज़ ने कॉलर किया हुआ है, तो ऊपर तो आंखें जा सकती हैं ना, ऊपर से क्या है, वही उतरती है, वही का इल्म है, कुरान का इल्म है, नूर है, रोशनी है, अल्लाह का पैगाम है, वो उसको नहीं ले सकता, पर्दा आ गया। अब ऐसे शख्स की मिसाल क्या है? उसके बाद पहली बात क्या की गई? वज़रिब लहुम मसलन असहाबल करिया,
دوسرا جو اس صورت یاسین کا پورشن ہے وہ کس مثال سے شروع ہوتا ہے؟ ان کو تاریخ میں سے مثال دو. پیچھے دیوار ہے, ایک بندے کے پیچھے دیوار ہے, وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا, ہسٹری سے سبق نہیں لیتا. تو صورت یاسین کا رائٹ دوسرا پورشن کیا ہے؟ ہسٹری میں سے مثال دی جا رہی ہے. اس کے بعد دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری بات کیا تھی؟ اس کے آگے بھی دیوار ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات کیا کی جا رہی ہے؟ یہ نشانیاں ہیں قدرت کی جو تمہارے اندر ہیں, آگے بکھری ہوئی ہیں, نیچر ہے, کشتیوں میں چڑھنا ہے, یہ دریاؤں کا بہنا ہے, یہ سورج چاند ستاروں کا گھٹنا بڑھنا ہے, مدھم ہونا ہے. اس کو آگے بھی دیوار ہے, نظر نہیں آتا. دوسری مثال یہ دے دی گئی. اس کے فوراً بعد یہ مثال دینے کے بعد اللہ کہتا ہے آپ صرف زندوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں. اللہ اس انسان کو زندہ ہی کنسیڈر نہیں کر رہا جو جس کی سول مردہ ہے, جو سوچنے, جس کی سوچ مردہ ہے, جس کی سوچ ایک جگہ پہ رک گئی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُم, کیا ہے آیت صحیح؟ کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کتاب کی قسم کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے تمہاری بھی ایک کتاب لکھی جا رہی ہے, لیکن اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں کتنی اہمیت دو گے وہ ریفلیکشن تمہاری اس کتاب میں لکھا جائے گا. ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے قرآن پاک, ایک کتاب اللہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں لکھے جا رہے ہیں, رجسٹر ہے جس میں تمہارے آگے جانے والے اعمال بھی بھیجے جا رہے ہیں اور پیچھے چھوڑنے والے اعمال بھی بھیجے جا رہے ہیں. دوبارہ دیکھیں وہ مثال, آگے بھی دیوار ہے, پیچھے بھی دیوار ہے. آگے اچھے اعمال نہیں بھیج سکتے, اپنے سامنے موجود بکھری ہوئی قدرت کو دیکھ کے, قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے کوئی سبق نہیں لے سکتے. پیچھے ہسٹری کی بات کی جائے گی, اس سے نہیں سیکھ سکتے. قدموں جو آگے بھیج دیا, اللہ کے اکاؤنٹ میں آپ نے اپنے اعمال جمع کرا دیے ہیں. پیچھے کیا ہے؟ آپ کے اعمال کے اثرات ہیں جو پڑھ رہے ہیں. آثار قدیمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بلڈنگ کو ہیریٹیج کس کو کہتے ہیں جو اب گرنے کے قابل ہے, جو کسی قوم نے بنائی تھی. آپ دیکھتے ہیں, آپ اہرام مصر دیکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتا ہے ان پیرامڈس کو دیکھ کے کہ مصری آج سے صدیوں پہلے کس طرح عمارتیں بنایا کرتے تھے. وہ جس طرح سے سوچتے تھے آپ ان کی بنائی ہوئی عمارت کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. ہر انسان جو عمل کر رہا ہے نا, وہ اثرات چھوڑ رہے ہیں اس دنیا میں, اس کائنات میں. وہ اثرات آنے والی نسلوں تک بتائیں گے کہ یہاں پر ایسے دین کو پریکٹس کیا گیا تھا. یہ ہندوستان, پاکستان, برصغیر, پاک و ہند کے خطے میں منافق لوگ بستے تھے جنہوں نے دین کو انٹرپریٹ کیا تھا ہندوانہ نظام کے تحت. آپ میں سے کسی نے سوشیولوجی پڑھی ہے کبھی اسکول کالج کے دنوں میں؟ ملیحہ نے رکھا تھا سبجیکٹ سوشیولوجی, اور جب امتحان کے دنوں میں مجھے سنا رہی تھی تو تب مجھے پتہ چلا تھا. یہاں پر وہ کہتے ہیں دو سماج تھے, آریہ سماج تھے, اب آرین تھے, قوم تھی, وہ سماج تھا, اور دوسرا یہ جو برہمن سماج تھا. اور دونوں میں کیا تھا؟ پدر شاہی نظام تھا جس میں میل ڈومیننس فیکٹر ہوتا ہے, آپ باپ کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں. یہ تھا ہندوانہ نظام. آپ نے یہاں پر جب آپ کے پاس عربوں سے ہوتا ہوا دین پہنچا ہے تو آپ نے دین کو انٹرپریٹ کر دیا ہے پدر شاہی نظام. مجھے وہ ملیحہ سے ایک لیسن سننے کے بعد پتہ چل گیا کہ ہمارے علماء تفسیریں کیسے کر رہے ہیں, میل ڈومیننس کے مطابق قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ایک عرب کسی اور طرح سے سمجھ رہا ہے, ایک غیر عرب افریقہ میں بیٹھا ہوا کسی اور طرح سے سمجھ رہا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہوا انسان کسی اور طرح سے قرآن کو سمجھ رہا ہے, اور امریکہ میں بیٹھا ہوا کسی اور طرح سے سمجھ رہا ہے. آپ اپنے کلچر کے ایفیکٹ سے باہر نہیں آ سکتے. آپ نے جو اثرات چھوڑے ہیں اچھے یا برے, وہ آپ کی نسل اس میں سفر کریں گی. اردو والا سفر بھی اور انگلش والا SUFFER سفر بھی. اللہ اس لیے کہہ رہا ہے اس کتاب کے ساتھ تعلق آپ کا ریفلیکشن بن جائے گا جو آپ کی کتاب لکھی جائے گی, جو نامہ اعمال کل کو قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہی کہا نا اللہ نے کہ اپنی یہ والقرآن الحکیم, یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رسولوں کے سلسلے میں ہیں جو ہدایت کا وعدہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک چلا آ رہا ہے کہ نیچے اترو, میری ہدایت جس تک پہنچے گی اور جو اس کو فالو کر لے گا تو وہ کامیاب.
آپ کا اور میرا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، جس میں ہم نے جو آگے بھیجا اللہ کے پاس وہ بھی پہنچے گا، اور جو ہم نے رواج بنائے، جو ہم نے رسمیں بنائی، جو ہم اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی ہماری بک میں لکھے جا رہے ہیں، اور جس دن وہ ملے گی، اللہ کرے ہم سب کو دائیں ہاتھ میں ملے گی۔ تو ہماری کتاب ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ یاسین کا پہلا وہ جو تھا نا ٹاپک تھا۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک تھا رسولوں کے ساتھ سلوک۔ رسولوں کے ساتھ سلوک میں سب سے پہلے ماضی کی مثال دی گئی، ایک بستی جس میں 3 رسول آئے، پہلے 2 آئے، 2 کے بعد ایک تیسرا آیا۔ آج میں پڑھ رہی تھی امین احسن اصلاحی صاحب کی، کیونکہ میں نے کہا پچھلا لیکچر میں نے وداؤٹ پریپیرنگ دیا تھا، آئی واز ناٹ ان اے اسٹیٹ آف مائنڈ کہ میں کچھ بھی تیار کر سکتی۔ آج جب میں نے پڑھا تو وہ کہتے ہیں امین احسن اصلاحی صاحب کا، جیسے آپ سبینہ باجی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور حضرت عیسیٰ نے بھیجے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی میں غیر بنی اسرائیل کو تبلیغ ہی نہیں کرتا۔ اور کسی قوم پر عذاب اس صورت میں نہیں آتا کہ ان میں اللہ کا رسول موجود ہو اور اللہ کے رسول کی بات کی وہ نفی کر دیں۔ جب رسولوں کی بات کی وہ نفی کرتے ہیں تو اللہ اپنے رسولوں کو ہجرت کرواتا ہے، وہاں سے موو آؤٹ کرواتا ہے، اس کے بعد اس قوم پہ عذاب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس قوم پر اللہ نے کہا کہ رسولوں کی بات نہ ماننے پر فوراً کیا آیا؟ عذاب آیا۔ مومنین کی باتیں نہ ماننے پر عذاب نہیں آیا کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، یعنی ہمیں سب سے پہلے جو مثال دی جا رہی ہے وہ ماضی میں سے ایسی مثال دی جا رہی ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب ہم ہیں آخری امت۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے وائپ آؤٹ نہیں کریں گے جیسے قوم شعیب نے کیا کیا تھا، ویل للمطففین، ناپ تول میں تھوڑی سی کمی۔ they were business tycoons and they were doing کہ 99% تو سودا پورا تول کے دیں گے، 1% ڈنڈی مار دیں گے۔ آپ کبھی بینکوں کی اسکیمز دیکھیں، کار اجارہ کے لیے بہت سی کاریں، کیونکہ میری تو فیملی میں بہت سے لوگوں نے کاریں وہ کروائیں، لیز کروائیں، تو مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا۔ ٹریکٹر بہت سے ذمہ دار لیز کرواتے ہیں، تو آپ وہ ان کی پڑھیں نا کبھی، وہ پالیسیز پڑھیں، تو ان میں سارا کا سارا فائدہ سولڈ کرنے والے کو ملتا ہے، بائر کو فائدہ نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ ہے متففین۔ اب تھوڑی سی ہیرا پھیری پر اگر قوم شعیب تباہ ہو جاتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے ہم لوگ جو اتنی بڑی بڑی ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب یہ مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو سورۃ یاسین میں مثال دی گئی کہ آپ اس لیے تباہ نہیں ہو رہے کیونکہ آپ کے بعد آپ کی قوم جب یہ دعوت دیتی رہے گی تو وہ ایک دم نہیں مٹا دیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک مومن کا قصہ، پھر فوراً ایک مومن آتا ہے، بستی، ایک گاؤں، کریا چھوٹی بستی کو کہتے ہیں، ایک گاؤں میں 2 رسول آتے ہیں، ان 2 رسولوں کو جب جھٹلاتے ہیں تو پھر تیسرا رسول آتا ہے۔ دس از دا ڈسٹنگوش ایگزامپل جو کہ سورۃ یاسین میں ہمیں ملی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب تیسرا رسول آتا ہے اس کو قوت دینے کے لیے، امین احسن اصلاحی صاحب نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے، تو حضرت موسیٰ کا قصہ اللہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ سنا چکا ہے، یہاں اللہ کو نام لیتے ہوئے کیا پرابلم تھی؟ حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے تب بھی اللہ کو نام لیتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں تھی۔ اس لیے میں ان مفسرین کی اوپینین، چاہے وہ حمید الدین فرائی صاحب ہوں یا امین احسن اصلاحی صاحب ہوں، ان کے بجائے میری اپنی ذاتی اوپینین ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے بالکل اختلاف کریں، آپ کو اختلاف کا حق ہے، آپ کوئی اور اوپینین ریسرچ کے بعد اپنی ڈیولپ کر لیں۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ ویسے ہی رسول تھے جیسے اور رسول آئے ہیں، کیونکہ ان کے جھٹلانے پر اللہ کہتا ہے فوراً وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ اچھا، تیسرا جو واقعہ ہے، 3 رسولوں کے آنے کے بعد وہ بستی نہیں مان رہی، اکثر مدینہ تھی، شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بات ہو رہی تھی گاؤں کی، گاؤں میں ابھی فوراً شہر آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ابھی بات کی تھی، آپ کے آثار بھی لکھے جائیں گے، آپ کے آگے بھیجے گئے اعمال بھی لکھے جائیں گے، آگے گئے تو جا کے آخرت میں پتہ چلے گا مستقبل کا حال، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے اثرات کہ ایک بستی ہے جس میں رسول آئے ہیں، رسولوں کو جھٹلا رہی ہے، تو اس کی باتیں دور دراز کے شہروں تک پہنچ گئیں، وہاں سے آپ کے عمل کے اثرات اچھے یا برے ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ یہ خود قرآن گواہ ہو گیا، یہ واقعہ سنانے میں قرآن گواہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا ہے، وہ مومن،
اور وہ کہتا ہے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رسولوں کی بات نہیں مانتے. اور اس کا بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا مسئلہ غلط ہے، تم فالو نہیں کر رہے ہو پیغمبروں کو اپنے. وہ کہہ رہا ہے مجھے کیا ہو گیا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس رب کی ناشکری کروں اور اس کے سوا کسی کو معبود ٹھہرا لوں. اب کیا بتایا گیا؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو آپ انہیں قصہ سنائے ماضی میں ایک ایسی بستی کا جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات نہیں مانی اور پھر ان کو ایک پریچ کیا ایک مومن نے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے بعد کیونکہ کوئی رسول نہیں آیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہم نے کناروں سے دوڑتے ہوئے آنا ہے. اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، رسول کوئی گلیمرس قسم کی تقریر نہیں کرتے، کوئی وانٹڈ قسم کی اسپیچ نہیں دیتے. ہم لوگ اسپیچز کے عشق میں مبتلا لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں بہت خوبصورت تقریر ہمارے سامنے کی جائے. مولانا طارق جمیل صاحب زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں، مقرر ہمارے سامنے زمین و آسمان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کلابے ملا دیں. لیکن رسول وہ بات کرتا ہے جو مجمع سننا ہی نہیں چاہتا، اس کمزوری پہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو نہیں سننا چاہتا، جس کی وجہ سے ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اب اس ہیٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے پہلے ہی تسلی دے دی، اکثریت کیا کرے گی؟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. آپ میجورٹی کا خیال کریں گے ہی نہیں. میں یہ نہیں سمجھوں گی کہ اس کلاس میں بیٹھا ہوا ہر انسان میرے پوائنٹ آف ویو سے متفق ہو جائے، وہ نہیں لائیں گے. پوری بستی نہیں لائی، پورا شہر نہیں لایا، کسی اور شہر سے، کسی اور شہر کے کنارے سے، اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور دراز کا کنارہ، کہیں بہت ڈسٹینس سے کسی بندے نے، کسی آن لائن کلاس لینے والے نے، کسی نیٹ پر میری ویڈیو دیکھ کر کسی نے سمجھ لیا میرا پوائنٹ آف ویو. میرا مخاطب بس وہ ایک انسان ہے. اللہ کہہ رہا ہے کوئی ایک لائے گا تم پہ ایمان. اور ان رسولوں کو بتانے کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے ہماری قوم ہم اپنے ہی رسول کے دین کو جب چھوڑ بیٹھے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہی مومن بننا ہے جو شہر کے کناروں سے دوڑتا ہوا ہے. اس کی بستی نہیں ہے، اس کے ہمسائے نہیں بستے یہاں پر، لیکن وہ اس میں انسانیت اتنی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو جہنم میں جاتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. اسے پتہ ہے کہ یہ عمارت ابھی گرنے والی ہے، اس کے نیچے بلبے کے نیچے دب جائیں گے. رسولوں کے ساتھ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ تم تو ہمارے لیے منحوس ثابت ہوئے ہو، تطیرنا، جب سے آئے ہو ہمارے ساتھ برا ہونے لگے. ایسا ہی ہے. جبکہ آپ مجھے بتائیں کوئی عمارت گرنے والی ہے اور میں آپ کو خبر دیتی ہوں کہ یہ ابھی گرنے والی ہے، اس میں سے نکلیں تو تھوڑی دیر بعد تو اس نے ویسے ہی گرنا ہے. اب وہ گر جائے گی تو کیا آپ کہیں گے کیونکہ تم منحوس ہو، تم نے ہمیں بتایا اس لیے گر گئی؟ وہ تو گرنے والی تھی. آپ اس کے نیچے نہ دب جائیں، میں نے تو اس لیے بتایا. رسول تو خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صرف فذکر انما انت مذکر، آپ کے ذمہ صرف یاد دلانا ہے. آپ ان کو بتا دیجئے، وارننگ دے دیجئے کہ یہ عمارت گرنے والی ہے. جو کچھ تم پریکٹس کر رہے ہو نا، اس کے نتیجے میں تمہارے جو کانسیکوینسز ہیں اور تمہارا اعمال نامہ ہے وہ تم سیاہ کرتے چلے جا رہے ہو اور تمہاری عمارتیں گرنے والی ہیں. اس چھت کے نیچے کون اپنی نسلوں کو چھوڑ کے جاتا ہے جو گرنے والی ہو؟ کھنڈرات میں کون آپ بتا دیں، آپ میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو بٹھا کے جائے گا؟ رسول یہی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے اور مومن یہی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے. وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کو پریکٹس کر رہے ہیں نا، بعد میں آنے والے دور میں یہ عمارت گرے ہی گرے. آپ اپنے بچوں کو ایسے گھر میں سیف کیسے ٹھہرا کے جا سکتے ہیں جو گرنے والا ہو؟ آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی جو عمارت گرنے والی ہے، پرانی ہو چکی ہے، بوسیدہ ہو چکی ہے، اس میں کوئی بھی نہیں ٹھہرنا پسند کرتا. اور رسول یہی کر رہے تھے. اچھا، وہ مومن کہتا ہے کہ تم رسولوں کی بات مان لو، اور اس کے بعد اس کی قوم کیا کرتی ہے اس کے ساتھ؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ آپ اگر پریچ کرنے والے ہیں، اگر آپ لوگوں کو صحیح بات بتانے والے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ اپریسیشن ملے گی یا ہیٹ ملے گی؟ واہ واہ نہیں ملے گی. میرا کندھا کوئی نہیں تھپکے گا، جویریہ بہت اچھی بات کی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. جیسے اگر رسولوں کا مشن اٹھائے گا کوئی بھی تو اس کو بعض دفعہ جان بھی دینی پڑے گی. یہ بتایا اللہ نے ہمیں. اللہ نے جب کہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے سامنے مثال بیان کرو اس بستی کی جس میں 2 رسول آئے اور تیسرے کے ساتھ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ،
اور انہوں نے کہا کہ تم تو رسول ہو ہی نہیں، جھٹلایا۔ پھر وہ مومن نے وہ دوڑتا ہوا آیا اپنے لوگوں کی مدد کے لیے، اپنے لوگوں کی حمایت کے لیے، اپنے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے۔ تو جو بھی مومن رسولوں کے راستے کی آپ کو تلقین کرے گا، آپ نے اس کے ساتھ لامحالہ دشمنی کرنی ہے۔ تو ہر پریچر کو، ہر اللہ کی بات کی طرف یاد دلانے والوں کو، توجہ دلانے والے کو اپریسیشن کے لیے نہیں، ہیٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ انٹرٹینمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو واہ واہی ملے گی، واہ واہی ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس مومن کی طرح جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ ہمیں مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے ہماری قوم کے لیے سورۃ یاسین اس قرآن میں پلیس کی ہے، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آنا، ہماری نہ بستیوں میں، نہ شہروں میں، نہ ملکوں میں، نہ بر اعظموں میں۔ اب جو کرنا ہے وہ ایک مومن تھا، چاہے آپ مائنورٹی ہوں، چاہے آپ ایک ہو، چاہے آپ کو سمجھ آ گیا ہے قرآن کا راستہ، چاہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے اپنے رسول کی زندگی علیہ الصلاۃ والسلام، میری ہزار جانیں بھی ہوں تو ان پہ قربان۔ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے کیا؟ خیر خواہی۔ آپ خیر خواہی کریں گے اور خیر خواہی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ اس کے لیے تیار رہنا۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کر بھلا سو ہو بھلا۔ ہم چاہتے ہیں ہم نے اچھا کیا تو ہمارے ساتھ اچھا ہونے لگ جائے، ابھی چینج آ جائے۔ اللہ نے اس بستی کی مثال دی جو رسولوں کے کہنے پہ نہیں مانی، دو کے، پھر تیسرا آیا ایٹ اے ٹائم، پھر وہ مومن آیا، اس مومن کو انہوں نے قتل کر دیا، اور وہ قتل ہونے کے بعد بھی اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کر رہا۔ یہ ایک ایسا ٹریٹ ہے ہیومن جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کی تعریف میں وہ اس کا نام بھی نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، کتنے ہی آدمی ایسے ہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا، عرش والے کے ہاں بڑا جانا جاتا ہے، فرشتوں میں ان کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں کے سپر ہیروز ہیں۔ اب فرشتے تو اس مومن کا نام جانتے ہوں گے نا جو قرآن لائے آپ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے اس مومن کے مقام کا، اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ جس نے اتنی خیر خواہی کی، جس قوم نے اسے قتل کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ ان کو میرے بعد تباہ کر دے، وہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ میرے رب نے کیا کیا ہے، مجھے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اچھا ایک بات پہلی، بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اچھا پھر اس کا ربط دیکھیں اس آیت کے ساتھ، پیچھے ہم نے جو پڑھی ہے، انما تنذر، آیت نمبر 11 کھولیں۔ انما تنذر، بے شک آپ تو ڈرا سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں، وارن کر سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو الذکر کو سمجھ لے، مان لے، اس کی پیروی کر لے۔ جو نہیں مانتا، جو قرآن کے راستے کو نہیں مانتا، جو نبیوں کی زندگی کو نہیں مانتا، اس کو تو آپ نصیحت کر ہی نہیں سکتے۔ وہ خشی الرحمن، اور رحمان سے ڈرتا ہے، بالغیب، غیب میں، اس کے لیے کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ قرآن کا وعدہ سچا، اس کو کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی اور عزت والا اجر ملے گا۔ اب کیا ملا اس مومن کو؟ کیا ملا؟ وہی ملا، بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ کل بنی آدم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں۔ خطاؤن کہتے ہیں بار بار ریپیٹ کرنے والا ایک ہی غلطی کو، انسان ایسا خطا کار ہے۔ اب خطا کار کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ پرمٹ کی ضرورت ہے، جہاں سے وہ جہنم کو پاس کر کے، کراس کر کے، اس کو اس کے لیے پاس کر جائے، جنت کو پاس کر جائے، ٹھیک ہے، اس میں داخل ہو جائے، اس کا پاس اسے مل جائے، تو وہ ہے مغفرت۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے میرے بھی کتنے گناہ تھے، لیکن ایک سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے، ایک حق بات کہنے کی وجہ سے میرے رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آپ جب حق کا ساتھ دیتے ہیں نا، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بما غفر علی، پھر معافی ہے، پھر مغفرت ہے۔ بڑا کوز آپ کو سمجھ آ گیا، آپ کو مسلمان ہونے کا مطلب سمجھ آ گیا، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا نا۔ خطائیں تو وہ بھی کرے گا جس کو سمجھ نہیں آیا، اور خطائیں وہ بھی کرے گا جس کو سمجھ آ گیا۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے، جیسے میں آپ کو کہتی ہوتی ہوں، میں کسی اپنی فرینڈ کا لیٹر آپ کے ہاتھ دوں اور کراچی آپ جائیں اور آپ ساری لگزوریس انجوائے کریں اور لیٹر بھی نہ دیں، تو پھر
پھر کام خراب ہے نا. اگر آپ لیٹر دے دیتے ہیں اور آپ کر کے آتے ہیں, کچھ غلطیاں بھی کر کے آتے ہیں, پھر کچھ بھی نہیں بگڑا. اللہ نے یہی بتایا ہے, جس کو قرآن کا مطلب سمجھ آ گیا, اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا, جس کو اپنے مسلمان ہونے کی رسپانسبلٹی کا پتہ چل گیا, وہ کیوں مسلم ہے, ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. لاسٹ ٹائم میں نے جو بات کی ہے, میں نے سورۃ یاسین پہ ہی, میری فیملی میں کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو آئی ڈو لیکچر آن دیٹ ٹاپک, اور سورۃ یاسین سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے. اور میری اپنی مدر مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ کیوں کہا تجوید کے بارے میں. میں نے کہا میں نے مسالک پہ تو بات نہیں کی, میں نے تفرقے بازی کی بات نہیں کی. آپ اپنے بچوں کو نمازیں سکھا رہے ہیں, آپ اپنے بچوں کو تجوید سکھا رہے ہیں, ہمارے مدرسوں میں سکھایا جا رہا ہے. اس کے باوجود وہی بچہ باہر نکل کے چوری بھی کر رہا ہے, وہی بچہ باہر نکل کے ڈاکہ بھی مار رہا ہے. تو کوئی تو کمی ہے. میں تو یہ سوچتی رہتی ہوں, میں جب سے قرآن پڑھ رہی ہوں, وین آئی واز آن لیول 11, میں نے تو پہلے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا تھا. میرے فادر کی خواہش تھی کہ میں نکہت ہاشمی یا فرحت ہاشمی کی طرح الازہر یا مدینہ, اور انہوں نے میرے سبجیکٹ رکھوائے. میں تو سائنس پڑھ رہی ہوتی آج, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے عربی پڑھنی ہے اور تم نے اسلامیات پڑھنی ہے. تو میں نے پہلی بار میرا قرآن سے انٹریکشن 11ویں میں ہوا, ایف اے کے دوران, فرسٹ ایئر میں, when I was. اور تب سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر میرے اندر اتنی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے, تو جو صدیوں سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, تو وہ کیسے ایک غلط بات کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہمارے نصاب میں کوئی خرابی ہے, ہمارا سلیبس رانگ ہے, ہم نے کوئی چکر الٹا چلایا ہوا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کو مقصد سمجھ میں آ جائے, آپ رسولوں کو فالو کر لیں. نو ڈاؤٹ کہ آواز بھی اچھی ہونی چاہیے, تجوید بھی آپ کی کمپلیٹ ہونی چاہیے, زیر زبر بھی ہونی چاہیے, مگر یہ پی ایچ ڈی لیول کی تعلیم ہے. آپ نرسری کے بچے کو پی ایچ ڈی لیول کا نصاب پڑھائیں گے, اسے سمجھ نہیں آئے گا. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم تجوید بھی سیکھ رہے ہیں, ہم قرآن بھی مدرسوں میں سیکھ رہے ہیں, ہم حج بھی کر رہے ہیں, ہم زکاتیں بھی دے رہے ہیں, ہم چیریٹیز بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود ہم اچھے انسان نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں اپنا مقصد حیات ہی نہیں پتہ کہ ہم دنیا میں کس لیے بھیجے گئے ہیں. ہاں, تو سب سے پہلا, سب سے ضروری مشن تو یہی ہے نا کہ کسی انسان کو بتا دیا جائے کہ وہ مسلمان کیوں ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں, آپ ایک دین کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, آپ 1.5 ارب انسانوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. ایک مسلمان ریپ کرتا ہے اور ایک غیر مسلم ریپ کرتا ہے, تو بہت فرق ہے اس میں. میرے بچے اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کا واسطہ مسلمانوں سے پڑتا ہے, کسی عبد الرحمن سے پڑتا ہے, کسی عبداللہ سے پڑتا ہے, کسی زینب سے پڑھتا ہے, کسی خدیجہ سے پڑھتا ہے. اور جب وہ میرے بچوں کے ساتھ برا کرتی ہے, کبھی ساس بن کے, کبھی ریپسٹ بن کے, کبھی چائلڈ ابیوز کر کے, تو میں تو مسلمان سے یہ نہیں کرتی توقع. مسلمان کو تو پتہ ہے دوسرے انسان کی جان مال عزت دوسرے پہ حرام ہے. تو میں نے تو دھوکہ دیا. اگر میں نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھ کے کام کیے غیر مسلموں والے, کام کیے غیر انسانی, تو یہ چیز دین سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بن رہی ہے, پاس لانے کا سبب تو بن ہی نہیں رہی. اللہ کہتا ہے قرآن میں, ومن اظلم, اس سے بڑا ظالم کون ہے. اللہ کہتا ہے خود مجھے تم بتاؤ, اس سے بڑا ظالم کوئی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے. نام میرا ہو عائشہ, نام میرا ہو خدیجہ, لیکن میں بیٹھ کر غیبتیں کروں, میں بیٹھ کر سازشیں کروں, میں بہو کا گھر اجاڑ دوں, میں بیٹے کے کان بھر بھر کے اس کو روز بیوی کو مروایا کروں, تو لوگ مجھ سے متنفر کم ہوں گے, اللہ سے زیادہ ہو جائیں گے. جس دین کو میں پریکٹس کر رہی ہوں, اور میں لوگوں کو امپریس کروں, میں تہجد گزار ہوں, میں روزے رکھنے والی ہوں, میں لوگوں میں بیٹھوں تو میں جیسے ہی مغرب کی اذان ہو میں کہوں مجھے پانی دیجیے, میرا روزہ تھا. رات کو میرے اسٹیٹس لگ رہے ہوں, سب کو پتہ چل جائے کہ میں تہجد کے ٹائم جا کے تہجد پڑھ رہی ہوتی ہوں. لوگ تو میرے ساتھ میرا ظاہر دیکھ کے معاملہ کریں گے نا, مجھے اپنی بیٹی دے کوئی, اور پھر اس کے بعد میں اس کا جینا اجیرن کر دوں. یہ کر رہے ہیں ہم لوگ, نام مسلمانوں والے رکھ کے. ہمیں پتہ نہیں ہے نا اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا اسلام سے متنفر ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں اس دین کے پریکٹس کرنے والوں کو, جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سچا واقعہ بتایا تھا, جو ایئرپورٹ پہ پاکستان کے آیا اور اس نے دیکھا کہ گلاس بندھے ہوئے ہیں زنجیر سے, اب تبلیغی جماعت اسے مسلمان کر کے لائی ہے. اس نے کہا کہ اس دین کی دعوت لے کے آئے ہو کہ تمہارا گلاس محفوظ نہیں ہے, انسان چوری کر لیں گے. تو ہم تو اپنے گھروں میں ٹھیک ہے, چوری نہیں کرتے ہم لوگ, ہمارے مذہب میں تو چوری نہیں ہے. جاپان کی وہ لڑکی ٹھیک کہتی ہے, وہ کہتی ہے تمہارے ہاں روزے میں کیا کرتے ہیں,
اس نے کہا صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتے، ہم روزے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، روزے میں گالی نہیں دے سکتے، روزے میں دھوکہ نہیں دے سکتے، روزے میں غیبت نہیں کر سکتے، روزے میں کسی کو لوٹ نہیں سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اور ہمیں 30 ڈیز یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے بڑی آسانی ہے، صرف 30 ڈیز تمہیں یہ کرنا پڑتا ہے، ہم تو 24 گھنٹے یہی زندگی گزارتے ہیں، ہم تو نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہ چوری کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کا حق کھاتے ہیں۔ ہم سے وہ جیپنیز اچھے، آپ کس دین کی دعوت دیں گے دنیا کو؟ آپ وہ مومن کیسے بن سکتے ہیں جو دوڑتا ہوا شہر کے کناروں سے کہ ان رسولوں کی بات مان لو؟ آپ اور میں کیا کہیں گے؟ اپنے رسول کی زندگی کو پریکٹس کر لو۔ سب سے بڑے گستاخ رسول تو ہم خود ہیں۔ ہم جب کوئی گستاخی ہوتی ہے، اب ہمارے پروفٹ کے خلاف پیرس نے کر دی، فرانس نے کر دی، ہم اس کے چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم ان کے جھنڈے جلا دیں گے، ہم اپنے ہی بینک توڑ پھوڑ دیں گے، اپنی ATM مشینیں لوٹنے کا بہانہ ہمیں چاہیے ہوگا نا، اس کے بعد اپنی گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے۔ یہ ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ابیوز کیا، گستاخی کی، اس کو احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن ان جیسی زندگی گزارتے ہوئے ہمارے پاس 70 تعویلیں ہیں۔ نہیں، ایسی زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ قول و عمل میں تضاد کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، لیکن زندگی ویسے گزاروں گا جیسے اماں جی نے کہی تھی، جیسے پاکستان کا کلچر ہے، جیسے ابا جی بتاتے ہیں۔ ابا جی کی نمازیں پوری ہیں، ابا جی کا ڈریس وائٹ ہے، ابا جی کی داڑھی بھی سفید ہے، انہوں نے بال دھوپ میں تو سفید کیے نہیں ہیں۔ وہ جو کلچر آ رہا ہے وہ صدیوں سے چلتا آئے گا، وہی چلے گا۔ ہاں، پھر اللہ نے کہا اچھا یہ تو تھا مین ٹاپک۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ پورے سورۃ یاسین صرف یہ گلے کا توق، آگے دیوار پیچھے دیوار، اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن میں ہم نے 2 ٹاپک کر لیے ہیں۔ کون کون سا ہم نے کیا ہے؟ پہلا ماضی کا، رسولوں کی مثال۔ دوسرا ٹاپک ہم نے کیا ہے نہ قدرت کی نشانیاں، کشتیاں چلنا، سورج چاند کا گھٹنا بڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سو دس از پریویس، اس کے بغیر آگے چلنا مشکل تھا۔ آپ لوگوں کو ریویژن سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب کون سا ٹاپک آنے والا ہے۔ اب کیا آنے والا ہے؟ وما تاتیہم من آیۃ، آیت 46۔ وما تاتیہم، اور نہیں آئی ان کے پاس، من آیۃ، جب بھی آئی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن کی ورسز آیات ہیں، اور جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، اب پتہ چلا کہ یہ بھی نشانیاں ہیں۔ انسانوں کے درمیان محبت بھی اللہ کی نشانی ہے، جانوروں کے انسانوں کے جوڑے ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے، دن رات کا آنا بھی اللہ کی نشانی، یہ بھی آیات ہیں، یہ بھی آیات ہیں۔ ان کو بھی ویسے ماننا ہے جیسے آیات پہ ایمان لانا ہے۔ کوئی بھی آیت نہیں آتی ہماری آیتوں میں سے، من آیات ربہم، ان کے رب کی، تمہارے رب کی آیات میں سے، اللہ مگر کانو، وہ ہیں، انہا تھے وہ، مورزین، اعراض کرتے، ایوائڈ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اچھی نہیں لگی نا یہ آیت، یہ طریقہ اچھا نہیں لگا، اس عمل میں کرتے ہوئے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے، بس اس سے منہ موڑ جاؤ، اس کو مانو ہی نہ۔ آیت مانیں گے تو ماننا پڑے گا۔ بہت سے لوگ قرآن نہیں سیکھتے، قرآن سیکھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ حالانکہ جب آپ کے پاس قرآن آ گیا تو آپ پہ تو فرض ہو گیا، اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا عرصہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے رکھیں، اپنے آگے بھی دیوار رکھیں، پیچھے بھی دیوار رکھیں۔ قرآن اس کے علاوہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہی تو دلاتا ہے آپ کا بھولا ہوا سبق۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لہم، ان کے لیے، انفقوا، خرچ کرو، ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے دیا ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں پلے نلتا خرچ نہیں کرنا، دتے چھو، میری پنجابی ایکسنٹ ہو سکتا ہے اتنا اچھا نہ ہو، دتے چھو دینا ہے، اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اور میں کیا ہے؟ کلی ہیں، کلی ہے نا، بچوں کی جائیدادیں بناتے ہیں، سامان سر پہ ڈھویا ہوا ہے۔ کلی کیا کرتا ہے؟ ایک مسافر کا سامان اسٹیشن سے اٹھا کے ریل گاڑی میں رکھے گا، ریل گاڑی کا سامان اٹھا کے اسٹیشن پہ لا کے رکھ دے گا، اس کی گاڑی تک لے آئے گا۔ سامان اٹھائے پھرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز ساتھ لے جاتے ہیں ہم؟ یہ محل، چاہے ہم گولڈ پلیٹڈ برتنوں میں کھانا کھائیں، یہ لے جائیں گے قبروں میں؟ کوئی بھی ساتھ رکھتا ہے؟
نہیں، ہم کلی ہیں، سامان اٹھائے پھرتے ہیں، بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں. اللہ کہتا ہے دیے میں سے خرچ کرو، میرا دیا ہوا ہے اس میں سے آگے دے دو. میری مخلوق کے فائدے کے لیے اپنا وقت خرچ کر دو، اپنی صلاحیت خرچ کر دو. جو ہنر میں نے تمہیں دیا ہے اس سے کسی کو فائدہ دے جاؤ. تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار ہی کرنا ہے اللہ کا، للذین آمنوا، واسطے ان لوگوں کے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ طعام کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو. انطعم، کیا ہم کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ، جس کو نہیں چاہا اللہ نے، اطعمہ، کھلانا. اب اللہ نے اسے غریب پیدا کیا ہے، یا تو اللہ کی بانٹ ہے. اب میں کیا کروں؟ میں کیوں اپنے پلیئر میں کیوں اپنی فیسلٹی میں اپنے ہی ملازموں کو، اپنے ہی گھر والوں کو میں سے جو اپنے خاندان کے کم لوگ ہیں ان میں کو کیسے شریک کر لوں؟ نو، یہ تو اللہ نے میرے لیے دیا ہے، میرے بچوں کے لیے دیا ہے. میرے پاس جو تنخواہ آ رہی ہے اس سے میں نے اپنے بچوں کی جائیدادیں بنانی ہیں. میں کسی کزن کو، کسی بوڑھے کو، کسی بیمار کو، کسی قیدی کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہوں یا اٹھا سکتی ہوں؟ اللہ چاہتا تو کیا خود نہیں کھلا سکتا تھا؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی ہے؟ ان انتم الا فی ضلال مبین. ایک ٹریٹ یاد رکھیں، انکار کرنے والوں کو ایک ٹریٹ یاد رکھیں، وہ لوگوں کو منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں تو سری گمراہی میں ہے، یا تو کافر ہے، اس کے عقائد خراب ہیں. یعنی دوسروں کی جہنم اور دوسروں کی گمراہی کے فیصلے وہ آن دا اسپاٹ کرتے ہیں، ایسے جج ہوتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں آگے سے جن کو خرچ کرنے کا کہا جاتا ہے کہ تم تو صرف گمراہی میں ہو. ایمان والوں کو کہتے ہیں ہمیں خرچ کرنے کا کیوں کہتے ہو؟ اللہ چاہتا تو ان کو خود دے نہیں سکتا تھا. زلال، گمراہی، اندھیرا، مبین، کھلی گمراہی، سپریٹڈ قسم کی گمراہی. وَيَقُولُونَ، مجھے بولنا زیادہ اونچی آواز میں پڑے گا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، ٹاپک بالکل چینج ہوا ہے نا، تبھی میں نے آپ سے یہاں پر سٹاپ کروایا تھا پچھلے لیسن میں. متا، کب؟ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. رسولوں کو آرگیو کرتے ہوئے پہلی بات انہوں نے کیا کی تھی پچھلے لیسنز میں؟ تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو. دوسری بات کیا کرتے ہیں کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو ہمیں ٹائم اور ڈیٹ بتا دو. اچھا، اصل میں ٹائم اور ڈیٹ جاننا ان کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہوتی. اصل مقصد وہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اچھا، پچھلے رسولوں کی مثالیں دیتے ہوئے اللہ نے کیا سمجھایا ہسٹری میں کہ جب کوئی قوم اپنے رسول کی پیروی نہیں کرتی وہ کیا ہوتی ہے؟ صیحۃ واحدۃ، ایک آواز آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم کیونکہ آخری امت ہیں اور ہمارے بعد تو اور انسان آنے نہیں ہیں جو مطلب اس میسیج کو لے کے چلیں، تو ایک صدی کے بعد دوسری صدی مطلب انسانوں کی ہی جنریشنز آتی چلی جائیں گی. یہاں سے ڈائنوسورس کی طرح، جیسے ڈائنوسورس اس دنیا میں اس پلانٹ پہ اب نظر نہیں آتے، اب ہم ختم نہیں ہو سکتے. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں عذاب دے دوں گا، انسانوں کو انسانوں سے لڑا دوں گا. ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہم ہسٹری میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ پاور دے دیتا ہے پھر ان سے چھین لیتا ہے. پہلے روم اور ایران تھے، اب امریکہ اینڈ رشیا تھے، اب امریکہ اینڈ چائنا ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے. تو پاور سسٹم اس طرح سے اللہ نے بیلنس رکھا ہے. انسانوں پر وبائیں آتی رہتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سونامیز آتے ہیں، سم ٹائم بہت سی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن پورے انسان اس دنیا سے تباہ نہیں ہو رہے. اچھا، انہوں نے صرف یہی پوچھنا تھا کہ ہم دوبارہ کھڑے کیسے ہوں گے، اور دوبارہ کھڑے ہونے سے بھی ان کی مراد ہے کہ ہماری پیشی کب لگے گی. ان کو اس بات کا یقین نہیں آتا، انسانوں کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا. ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تاخذهم وهم يخصمون. اللہ کہتا ہے ما ینظرون، جس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا، مگر وہ ہوگی، صیحۃ واحدۃ، ایک آواز، جسٹ ون وائس، ایک چنگھاڑ، ایک بلاسٹ. تاخذہم، یہ سب پکڑے جائیں گے، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور 3 بار پھونکا جائے گا، اور حضرت اسرافیل نے اپنے منہ میں لگایا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب پھونکو.
اور جب وہ پھونکا جائے گا پہلی بار، جس کو قیامت کا پہلا سور کہتے ہیں، تو اس کے بعد انسان جو جہاں ہوگا وہ وہیں پر مطلب ایک غشی کی کیفیت، ایک وہ آواز کی وجہ سے کانوں کے پردے پھٹ جانا، یا وہ وہیں سٹاپ ہو جائے گا۔ دوسری بار سے کیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے انسان مر جائیں گے۔ پہلی بار سے ہو سکتا ہے قبروں سے نکل آئیں، دوسری بار سے جو زمین کے اوپر موجود ہے وہ وہیں سٹاپ ہو جائیں، دوسری بار سے یہ ہوگا جیسے پوز ہوتا ہے کسی بھی مووی میں، ہاں کسی بھی اسکرین کو آپ پوز کر سکتے ہیں، فون کی بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بار میں کیا ہوگا کہ سب کے سب انسان وہاں چل پڑیں گے، وہ آواز ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسی آواز ہوگی، سب انسان اس کو مرنے کے بعد پتہ نہیں کتنی صدیاں گزریں گی، وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسرافیل علیہ السلام کو بھی پھر موت آ جائے گی، اور پھر تیسری بار جب اللہ کہہ دے گا کہ اب کھڑے ہو جاؤ، تو ایک ڈانٹ ہوگی، پکار ہوگی، وہ پتہ نہیں اس میں کتنا وقفہ ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، اور پھر سب انسان چل پڑیں گے میدان حشر میں۔ جب انسان مرے پڑے ہوں گے سب کے سب، اور ساری مخلوق مری پڑی ہوں گی، اس دوران اللہ تعالیٰ زمین کو گراؤنڈ کر دے گا۔ حشر کا میدان یہی لگنا ہے، اسی زمین پہ لگنا ہے جہاں پر اپنے آثار ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں نا۔ تو مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونے سے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور جب اللہ ہم سے کہے گا کہ کیا یہ بتایا نہیں تھا، کیا یہ سکھایا نہیں تھا، کیا تمہارے کانوں تک یہ باتیں پہنچی نہیں تھی، ہم نے تو یقین کریں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام کلچرز کے خلاف یا حق میں گواہی دینی ہے۔ تمام قومیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں کھڑی ہوں گی، اور ان کے خلاف یا ان کے حق میں گواہی دینے کے لیے ہمیں کھڑایا جائے گا، کیونکہ ہماری کتاب میں ساری باتیں ہیں۔ ہم نے تو ان کو بتانا ہے کہ تم غلط کر کے آئے ہو، اللہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے جو لوگوں اور زمانوں کے خلاف گواہی دینی ہے، ہمارے اپنے اعمال اس قابل ہوں گے؟ اللہ کرے ہوں۔ فلا یستطیعون توصیۃ، کسی کو استطاعت بہم یا خصمون جھگڑا، خصم جھگڑے کو کہتے ہیں۔ انسان دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، تم نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں، میں نے تمہیں گاڑی دی تھی، ادھار پہ دی تھی، پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اچانک آئے گی اور وہ سور پھونکا جائے گا۔ فلا یستطیعون، اتنی استطاعت بھی کسی کو نہیں ملے گی توصیۃً کہ کوئی وصیت کر لے، ولا الی اہلہم یرجعون، یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے چلا جائے، ان سے مل لے، آخری ملاقات کر لے۔ ڈیتھ بیڈ نہیں ہوں گے کہ جس کو آپ کو پتہ ہو کہ ویٹ کر رہے ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیے ہیں 48 گھنٹے میں ڈیتھ ہو سکتی ہے، اب سارے رشتہ دار دوسرے ملکوں والے بھی آ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے میں نے کیا کہا، پہلے کیا بتایا گیا، ماضی کی مثال، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، دوسری مثال سورج چاند ستاروں کی دے دی، آگے کی مثال۔ تیسری مثال اللہ کون سی دے رہا ہے، آگے کے حالات، مستقبل میں قیامت کے دن ایسے مر کے دوبارہ زندہ کھڑے ہو جاؤ گے، ایسے پیشی لگے گی، ایسے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ اب وہ بندہ جس کے آگے بھی دیوار ہے، وہ مستقبل نہیں دیکھ سکتا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس مثال سے اسے سمجھ آ جائے، اس کی عقل ایک جگہ توق لگا کے رک گئی ہے۔ فلا یستطیعون، انہیں استطاعت نہیں ملے گی، انہیں توفیق نہیں ملے گی کہ وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کر سکیں یا مل ہی آئیں۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور میں پھونک ماری جائے گی۔ فاذا هم من الاجداث، پھر وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، اس کو انڈر لائن کریں، اس کا روٹ ورڈ، اس کا لٹرل میننگ مجھے نہیں مل سکا۔ ہاں، جڑ سے، اجداث کا تو ہو جائے گا، ہاں اجداث تو ہے نا، ینسلون دوڑیں گے، میرے پاس بھی نکل پڑیں گے گھبرا کر، بٹ چل رہے، میں لٹرل میننگ کے بغیر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی، ہاں نہیں ملا مجھے۔ قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا، من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں نیپ لینے کی جگہ، مرقد قبروں کو کہتے ہیں نا، لیکن اللہ کہتا ہے اس کا لٹرل میننگ ہے میرے پاس، اس میں جب آپ تھوڑی سی نیپ لیتے ہیں، اللہ کہتا ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وقفہ ہے، وہ اتنا چھوٹا سا پیریڈ ہے۔ ہماری جو پوری زندگی ہے، ہم جب روح بنے
روح سے پھر انسان بنے، اس پلانٹ پہ بھیجے گئے، اس میں ہم مر کے قبروں میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہماری باقی کی زندگی شروع ہونی ہے اس میں قبر کا وقفہ ایسے ہے جسٹ نیپ. چاہے کوئی حضرت آدم کے دور سے مرا پڑا ہے اس کے لیے بھی وہی نیپ ہے، اور چاہے کوئی اب مرے گا اور پھر وہ کھڑا ہو جائے گا. اتنا مختصر ہے. کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں دوبارہ کھڑا کر دیا، اٹھا کھڑا کر دیا، ہم تو مزے کی نیند سو رہے تھے. کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ رحمان کا وعدہ ہے. رحمان کیوں ہے؟ یہاں جبار، متکبر، منتقم کوئی ورڈ اللہ نے یوز نہیں کیا. اپنی مہربانی، اس نے مہربانی کی، تمہیں موقع دیا، تمہیں بار بار تمہیں یاد دلانے کے لیے رسول بھیجے، رسولوں نے زندگیاں گزار کے دکھائیں، لیکن تم نے کہا نہیں. وصدق المرسلون، یہ ہے رحمان کا وعدہ اور سچے تھے رسول. مرسلون ورڈ دوبارہ آیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کتنی بار ہم نے پیچھے کاؤنٹ کیا تھا، میرے خیال میں 6 ٹائم کیا تھا، یہ 7 ٹائم ہے. اور سچے تھے رسول، تب انسان کو سمجھ آئے گی. ان کانت الا، مگر وہ ہوگا صرف ایک، الا صیحۃ واحدۃ، ایک آواز. اچھا کانت ہے، ماضی کی بات ہے، ایسا مستقبل جس کی بات ہو چکی ہے. کتنی امیزنگ بات ہے، اس کے لیے اللہ ماضی کا صیغہ یوز کر رہا ہے. یہ شور شارٹ ایسا ہو چکا ہوگا. پھر وہ کہیں گے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر وہ سب کے سب جمع ہو کے، محضرون حاضر آئس کا روٹ ورڈ ہے، حاضر ہو جائیں گے ہمارے سامنے. وہاں نماز کے لیے مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کان پہ جو ہی نہیں رینگی. اب لگواؤ حاضری، اب چاہو یا نہ چاہو حاضر ہونا پڑے گا. یہاں پر تو چاہنے اور نہ چاہنے کی سارا امتحان ہی اسی چیز کا ہے نا، چوائس ہوتی ہے. آپ کوئی بھی اچھا کام کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اچھا کام چاہیں تو نہ کریں. آپ کو مشکل لگتا ہے، آپ کو دین پریکٹس کرنا مشکل لگتا ہے، نہ کریں. نہ کریں، حاضری تو لگنی ہے، اس دن تو لگنی ہے. اس دن تو پوچھا جائے گا مشکل لگی تھی تو کیوں لگی تھی. آزمائش بنا تھا تو تیرے لیے کون سا رشتہ آزمائش بن گیا تھا. فَالْيَوْمَ، اس دن، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی نفس پہ. یہاں پر تو آپ ظلم کر جاتے ہو نا، یہاں پر تو یتیم کے حقوق بھی دبا جاتے ہو، یہاں پر تو اپنے یتیم بھتیجوں کی، بھانجوں کی جائیدادیں بھی کھا جاتے ہو. یہاں پر تو تم اتھارٹی میں ہو، یہاں پر تو تم پرے پنچایت میں ایسے فیصلے بھی کر جاتے ہو، اور پریس کو، دبائے ہوئے کو، کمزور کو اور دبا جاتے ہو، مرے کو مار جاتے ہو. وہاں تو نہیں ہوگا، وہاں تو پوچھا جائے گا. ہاں چند کتھا گزاری ہے رات میں، شیئن، ذرہ برابر بھی نہیں، ولا تجزون، اور وہ نہیں بدلہ دیے جائیں گے، اور تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے، الا ما کنتم تعملون، مگر جو تم کر کے آئے ہو، جو اعمال پلے باندھ کے آئے ہو وہ ملے گا، نیتیں جو باندھ کے آئے ہو. ان اصحاب الجنت، اس دن جنت والے بے شک، الیوم، اس دن، فی شغل، مشغول ہوں، بزی ہوں گے. شغل کہتے ہیں بزی ہونا. بزی بھی کسی ایسی چیز میں ہونا جو آپ کو پلیئر کی انتہا تک پہنچا دے، ایکسٹیسی تک پہنچا دے. دنیا میں اوکھے کام کیے تھے نا، بعض دفعہ بیوی بچوں کو ناراض کیا تھا، بعض دفعہ پیرنٹس کو ناراض کیا تھا، بعض دفعہ بہن بھائیوں کو ناراض کیا تھا، بعض دفعہ دوستوں کو آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، آپ اریٹیٹ ہوتے تھے. لیکن آج کیا ہے، اللہ آپ کو ایسے مشغلے، ایسی مصروفیت عطا کرے گا. فاکہون، فاکہون پتہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی اسمائل. پہلی اسمائل، آپ کوئی چیز بہت مزے کی ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کوئی پھل کھاتے ہیں، اور انسان میرے سامنے کوئی بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، میں بلا وجہ مسکراتی ہوں، وہ جو پہلی اسمائل ہے اسے فاکہون کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ ایسے کام میں ہوں گے کہ بور نہیں ہو رہے ہوں گے، بلکہ اتنے پلیئر میں ہوں گے کہ وہ مسکرا رہے ہوں گے. اللہ ان میں شامل کرے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے جوڑے، وہ جوڑے جو اللہ کے کام میں ایک دوسرے کے مددگار تھے، جنہوں نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو سب سے اوپر رکھا تھا، اور جو دنیا میں بدقسمتی کے ساتھ ایسے پیئرز نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو حور اور غلمان کی شکل میں پیئر عطا کر دے گا. تو وہ اپنے جوڑوں کے ساتھ. اچھا پلیئر کو انجوائے نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ 1 فار سورو 2 فار
जॉय जन्नत की बात है, जन्नत की नेमतें एंजॉय करने के लिए भी पेयरिंग की ज़रूरत है। और जब अल्लाह कहता है तुम्हारे ज़ौज बनाने में भी मेरी निशानी है, तुम्हारी मोहब्बत में भी मेरी निशानी है, तो क्या गलत कहता है? मैंने उस दिन गलती से यही कह दिया पेरेंट्स को कि बच्चों को उनकी पसंद से शादी करने दें जैसे ही वो जवान होते हैं। आपको लगता है ऐसी शादियां नाकाम हो जाएंगी, नाकाम होने दें, लेकिन फिर भी शादी करने दें। तो मुझसे मेरी मोस्ट ऑफ द फैमिली नाराज़ हो गई है इस बात पे। मैंने कहा मेरे स्टूडेंट्स में तो कम नाराज़ होते हैं, एक आध नाराज़ हुआ है। तो मेरे तो रिश्तेदार तो अभी मतलब जो लोग 2 साल से मुझसे कुरान पढ़ रहे हैं, इसलिए नाराज है ना कि आप इजाजत दे रहे हो जल्दी जल्दी कर लो शादी। मतलब मैं बच्चों को उनके पेरेंट्स की अथॉरिटी से निकाल रही हूँ, एक हलाल काम के लिए बता रही हूँ कि उसके लिए आपको पेरेंट्स की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो वो मेरी फैमिली तो पूरी की पूरी नाराज़ हो गई ना कि ये तो बात ही तो मुझे तो अपने प्रॉफिट की ज़िंदगी को पोर्ट्रे करना है ना। मैंने तो उसको बच्चों को उसको ग्लैमराइज करके दिखाना है। मुझे तो अपने मसाइल हल करने हैं। मुझे अगर मैं मोमिन हूँ, मेरा अल्लाह पे ईमान है, तो मुझे तो अपनी आपकी और अपने सब रिश्तेदारों की खैर खाई पहले करनी है। अगर आग लगी है, अगर मेरे माशरे में मेरे बच्चे रेपिस्ट बन रहे हैं, अगर मेरे बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ में जा रहे हैं, तो मैंने तो उसका हल तलाश करना है ना। मेरे निसाब में अगर कोई ख़राबी है तो मैं उसको ठीक करूँ ना। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, बात कहाँ से निकल गई? हाँ, शोहर फाकिहुन हुम वाज़वाजुहुम। तो जन्नत की नेमतें एंजॉय करने के लिए अल्लाह ने कहा है कि आपको साथी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दुनिया में भी साथियों को सुकून का बाइस होना चाहिए एक दूसरे के लिए। अल्लाह हमें वो ज़ौज अता करे। हुम वाज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन, वो सायों में होंगे, अलल अराइकी, अराइक के तकियों को कहते हैं, टेक लगाए होंगे, मुत्तकिऊन, तकियों पर। तकिया मुत्तकिऊन का ये काफ वो वाला नहीं है, तकिए वाला काफ है। लहुम फ़ीहा, वहाँ पर उनके लिए होंगे फ़ाकिहतुन, फल। फ़ाकिहुन आया था ना, मैंने कहा था वो स्माइल जो फल खाते हुए या कोई चीज़ को टेस्ट करते हुए आती है, तो फ़ाकिहतन से फ़ाकिहुन है। फ़ाकिहतुम वहुम लहुम मा यद्दऊन, फ़ाकिहतुम व लहुम मा यद्दऊन, और वहाँ उनको वो मिलेगा जिसके लिए दुआ करेंगे, जिस चीज़ को पुकारेंगे, जिस चीज़ की ख्वाहिश करेंगे। अल्लाह कहता है यहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, रब चाहिए, तो वहाँ मिलेगा मन चाहा। वहाँ हर जन्नती को एक सिफ्त मिलेगी एक पैगंबर की। हमारी आवाज़ें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी, हमारे कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसे, हमारी शक्लें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी, हमारे इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे। और एक सिफ्त अल्लाह अदा करेगा। वो कहेगा, जन्नती क्या कहेगा? कुन, हो जा, और फयकून, वो हो जाएगा। आप जो चाहेंगे, जो मैं चाहूँगी। मैं जैसे छोटी होती थी, मेरी फैंटेसी थी छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए। मुझे छोटी चीज़ों का ऑब्सेशन है। छोटे छोटे घर होने चाहिए, छोटे छोटे इंसान होने चाहिए, छोटी छोटी मशीनरी, छोटा फ्रिज, छोटा स्विमिंग पूल, एवरीथिंग। और मैं हर वक्त अब्बू से या कारी साहब से, अपने जिनसे मैंने कुरान पाक पढ़ा, क्वेश्चन यही करती थी, ऐसा होगा मतलब मैं एक छोटी सी दुनिया बसाऊंगी जिसमें सब छोटा होगा और मैं उसको देखूंगी बैठ के। मतलब वो तो नहाते हुए भी मुझे दिखाई देंगे, वो तो खाते हुए भी दिखाई देंगे, सोते हुए भी, चलते हुए भी। तो जब कुरान पढ़ते हैं तो पता चलता है मैं जो चाहूँगी होगा। अब किसी को गोल्फ पसंद है, मुझे टेनिस पसंद है, लॉन टेनिस। मैं अभी यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो कोई मतलब गर्ल्स के लिए कोई ज़्यादा मौके नहीं है खेलने के, या मेरे लिए नहीं थे, मतलब पर्दे के लिहाज से तो मैं नहीं खेल पाई, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाके खेलूँगी बहुत। तो वाला हुम्मा यद्दऊन, जैसे मैं कहती हूँ कोक यहाँ पर पीने पर पाबंदी है, हो सकता है मेरी एक नहरी कोक की हो, मैं कहूँ अल्लाह पाक से। तो यहाँ पे लगता है कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। जब अल्लाह कहता है शराब की नहरें होंगी और दूध की नहरें होंगी और शहद की होंगी, तो वाई नॉट कोक की? हाँ, किसी को आइसक्रीम सोडा ग्रीन बोतल पसंद है तो उसकी भी हो सकती है। जब अल्लाह ने कह दिया लहुम मा यद्दऊन, जो चाहेंगे मिलेगा, जो पुकारेंगे मिलेगा, जो दुआ करेंगे हो जाएगा। सलामुन, ये बात कुरान में कहीं नहीं है। अच्छा, अल्लाह ने ये नहीं कहा मैं सलाम भेजूँगा, अल्लाह ने कह दिया सलाम। ये बात इतनी खूबसूरत है, सलामुन, सलामती हो, कौलम में रब रहीम, उनके रहमा मेहरबान रब की तरफ से उन्हें सलाम कहे जाएंगे। अल्लाह करे हमें कहे जाएं। अच्छा, सुभान अल्लाह। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, दुनिया में तो तुम इकट्ठे रहे, दुनिया में तो मस्जिद नबी में नमाजें भी पढ़ी,
دنیا میں تو تمہارے ماتھے پہ محراب بھی تھا، دنیا میں تو تم نے زکاتیں بھی دی، لیکن آج ممتاز الیوم ایھا المجرمون۔ پچھلی آیت مبارک ترین آیت ہے اور یہ آیت سکیریسٹ آیت ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس آیت سے۔ اللہ کہے گا ہٹ جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ ایھا المجرمون، کسی بھی کیٹیگری میں تم نے جرم کیا ہے تو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، یہ بات بھی قرآن میں کہیں نہیں ہے، کیا میں نے تمہیں پرومس نہیں کیا تھا؟ اللہ کا کوشچن ہے، اے آدم کی اولاد، کہ کہیں شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ سورت آراف، آپ لوگوں کے پاس اگر قرآن ہو، میرے پاس قرآن پاک نہیں ہے، میرے پاس جس تفسیر میں یہ صورت ہے، 172 آیت، کوئی کھولے۔ میں اس کی تفسیر اس سے بتانا چاہتی ہوں۔ ہاں، جب عہد لیا اللہ نے، الستو بربکم، ہے، بولیں سربت، ہاں اونچا پڑھیں، الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، انسانوں سے اللہ نے کہا میں نے عہد لیا تھا۔ سورۃ آراف میں 172 نمبر آیت، اپنے اپنے گھر جا کے قرآن پاک کھول کے دیکھیے گا، پڑھیے گا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے اقرار کیا جب انسان روح کی شکل میں تھا، ہمارے جھنڈ کے جھنڈ تھے، ہم نے کہا ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ نے کہا گواہی دیتے ہو؟ کہا گواہی ہم خود گواہ ہیں، یہی لکھا ہوا ہے نا سروت؟ ہاں اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم خود گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اس بات سے غافل ہو کے ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، کیا گواہی دو گے؟ اب اللہ نے دوبارہ یہ عہد یاد دلایا، کیا میں نے تم سے عہد لیا نہیں تھا اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پیروی نہ کر لینا، عبادت نہ کر لینا؟ ہم نے شیطان کی عبادت سمجھی صرف ایک ہندو کرتا ہے، سامنے بت رکھتا ہے اور ماتھا ٹیکتا ہے، کسی بھی معاملے میں رب کو پریورٹی نہیں بنایا، رسول اللہ کی زندگی کو پریورٹی نہیں بنایا، تو شیطان کی عبادت کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا نہیں تھا؟ ہماری سرائکی میں کہتی ہے انگلیاں بھان کے سمجھاونا، مجھے نہیں پتا آپ کے زبانوں میں کیا مثال دیتے ہیں، کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ہمارے بڑے یہ سب مثال دیتے ہیں، تو آپ کو انگلی بھان بھان کے نہیں سمجھایا، یعنی انگلیاں توڑ توڑ کے نہیں سمجھایا۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے تمہیں جہنم میں لے جانا۔ وَأَنِعْبُدُونِی، اور صرف میرے آگے جھکنا، میری غلامی کر لینا، ھذا صراط مستقیم، سورۃ یاسین کے شروع میں آیا تھا علی صراط مستقیم، ہاں یہ ہے اس کا جواب کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ پیغمبروں کی زندگی، پیغمبروں کی مثالیں دینے کے بعد اللہ نے بتایا، مومن کی مثال دینے کے بعد اچھا کام کرو گے، آپ کا وہ کام اچھا ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے، کون سی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، سپارہ شروع ہو رہا ہے کوئی، جب تک تم وہ خرچ نہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور نیکی کے با کو نہیں پہنچ سکتے، نون کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ خرچ نہیں کرتے ہو جس سے محبت کرتے ہو۔ آپ محبت کرتے ہیں اپنے پیرنٹ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خامد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے۔ ماں کو اولاد سے زیادہ محبت کسے ہوتی ہے؟ جب تک اس محبت پہ آزمائش نہیں آتی، اس محبت پہ سوال نہیں اٹھتا، تب تک میں نیکی قبول نہیں کرتا۔ مجھے راضی کرنا سوکھا ہے، اللہ کہتا ہے صراط مستقیم آسان راستہ ہے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے آسان راستہ ہے، نہیں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ صراط مستقیم پہ تو بڑے بڑے چیلنجز آئیں گے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی جو رسولوں پہ آئیں۔ اچھی بات کا سب سے پہلا نتیجہ یہی ہے، اچھی بات وہ تب ہوگی جب آپ کو اپوز کیا جائے گا، آپ سے اتنی ہیٹ کی جائے گی، آپ کو بعض دفعہ قتل کرنا ہونا پڑے گا، آپ ایسے انیشیٹو لیں گے، آپ کی بات اتنی عجیب لگے گی کہ لوگ تو آپ کو قبول ہی نہیں کریں گے، آپ مس فٹ ہو جائیں گے سوسائٹی میں۔ ھذا صراط مستقیم، میرا راستہ یہ تھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ، اور وہ تو گمراہ کر چکا ہے، میں نے پوری ہسٹری میں سے تمہیں مثالیں دی ہیں، منکم، تم میں سے، جبلن کثیرہ، جبلن کہتے ہیں ایک چین آف ماؤنٹین، ہمالیہ سلسلہ ہے پاکستان میں پہاڑوں کا، کراکرم پہاڑوں کا سلسلہ ہے،
پہاڑوں کے سلسلوں جتنے انسانوں کو گمراہ کر چکا ہے. ایک انسان ایک پہاڑ پہ مطلب پہاڑ جتنے ہو جائیں، کتنے انسان اکٹھے ہوں گے، میرے خیال میں لاکھوں اکٹھے ہوں گے تو ایک پہاڑ بنے گا انسانوں کا. اور پہاڑوں کا ایک سلسلہ وہ تمہیں ہائپ کے ہائپ لوگوں کو جبلن کثیرہ، پہاڑوں کے کتنے ہی سلسلوں جتنے انسانوں کو وہ تباہ کر چکا ہے. وہ جہنم کی وادیوں میں، ویل میں، کبھی منافقت والے گڑھوں میں وہ دھکے دے چکا ہے. افلم تکونوا تاکلون، عقلیں نہیں تھے استعمال کرتے، سوچتے، غور و فکر کرتے. بس پیدائشی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، نکاح کے موقع پر پھیرے نہیں لینے، آگ نہیں جلانی، مولوی سے قبول ہے پڑھوائیں گے. اتنا دین پتہ ہے. کوئی مر جائے گا تو مولوی صاحب نماز جنازہ پڑھا دیں گے، وہ بھی نہیں آتی بہت سے لوگوں کو، وہ کوئی اور پڑھاتا ہے، غسل کوئی اور دیتا ہے. اس کے بعد ان کو اپنے مردوں کو آگ نہیں لگائیں گے، عیسائیوں کی طرح نہیں دفن کریں گے، مسلمانوں کی طرح اس طریقے سے دفن کر دیں گے. بس یہی اسلام ہے. نہ کچھ کیا، نہ کسی کرنے والے کا ساتھ دیا. اور پھر ایسے ہی اللہ کہتا ہے اپنی 0 میٹر عقل لے کر میرے پاس آ گئے ہو. افلم تکونوا تاکلون، ایک لمحے کے لیے تم نے نہیں سوچا، نہ ماضی سے سوچا کہ جب انسان یہ کرتا ہے تو اس کا سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں. نہ تمہارے سامنے قدرت کی نشانیوں میں تمہیں مثالیں نظر آئیں. ہیومن باڈی جب گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک موت چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے سیل ٹوٹتے ہیں، مرتے ہیں، آپ سب جانتے ہوں گے. ہمارے اندر موت ہوتی ہے. ہر 10 سال بعد میں ایک نیا انسان ہوتی ہوں. میرے نئے پچھلے سیل ٹوٹ جاتے ہیں، میرے پچھلے بلڈ سیلز بھی ختم ہو جاتے ہیں، میرا نیا خون بنتا ہے. نہ مجھے اپنی بایولوجی سے سمجھ آئی، نہ مجھے کائنات کی سمجھ آئی، مجھے ستاروں کے ڈوبنے سے سمجھ نہ آئی. آپ کو پتہ ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، مانگے کی روشنی ہوتی ہے، ریفلیکٹڈ ہوتی ہے. سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو تبھی وہ روشن ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سراجم منیرا، سورج روشن، ان کی اپنی روشنی ہے. اور مومنوں کو مثال دیتا ہے اس صورت میں. مومن کی مثال لانے کے بعد فوراً چاند کی مثال دیتا ہے. گھٹتے گھٹتے کھجور کی ٹہنی جتنا رہ جاتا ہے. مومن کا ایمان کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا مانگے کا ایمان ہے نا. ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے کی روشنی ہے، ان کی زندگی سے. کبھی ہم ان کو فالو کریں گے 14ویں کے چاند کی طرح ہو جائیں گے، کبھی نہیں کریں گے تو گھٹیں گے. ایمان کے لیول گھٹیں گے، بڑھیں گے، گھٹیں گے، بڑھیں گے. کائنات کی مثالوں سے بھی سمجھ نہیں آیا. اچھا اب اوپر سے آنے کا چانس تھا. گلے میں توق لگ گئے ہیں، جھوٹی غیرت کے، جاہلیت کے توق لگے ہوئے ہیں، بزرگوں کو فالو کرنے کے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اوپر سے تو دیکھ سکتے تھے، اب اوپر سے اللہ نے پردے ڈال دیے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے. افلم تکونوا تاکلون، عقل استعمال کر سکتے تھے، وحی کو سچ سمجھ سکتے تھے، قرآن کے اس ایک ایک حرف میں ایمان لا سکتے تھے، لیکن نہیں لائے نا. ہم زبانی ایمان لائے لیکن ہم نے یقین نہیں کیا کہ اللہ کا کلام سچ کہہ رہا ہے، اس میں سلوشن ہے. افلم تکونوا، اللہ کوسچن کرے گا، اس دن کوسچن کرے گا. آج اس کوسچن کو پریپیئر کر دیں، اس دن اس کوسچن کا آنسر آ جائے گا. افلم تکونوا تاکلون، آپ سے مجھ سے ہوگا ہی نہیں. اللہ آپ کو اور مجھے بے حساب بخشے، ہم سے یہ کوسچن نہ کرے. پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ اپنی عقل استعمال کرو. افلم تکونوا تاکلون، کیا زندگی میں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے تم نے نہیں سوچا کہ تمہارا رب جو کہہ رہا ہے اور تمہارے فور فادر جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں ویسے سچی بات کس کی ہے؟ اگر تم ایک لمحے کے لیے اپنی عقل استعمال کرتے تو تمہیں پتہ چل جاتا. ہاذہ، تو اب تم ڈیزرو کرتے ہو، یہ ہے جہنم تمہارا ٹھکانہ، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم، آج کے دن داخل ہو جاؤ اس میں. بما کنتم تکفرون، بسبب اپنے انکار کے. تم نے اللہ کی کتاب کو کتاب نہیں سمجھا، ہدایت کی بک آف گائیڈنس نہیں سمجھا. تم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ شفا سمجھا ہے، وظیفے اس میں سے کیے ہیں، تم نے اس کو برکت سمجھا ہے، لیکن گائیڈنس نہیں لی. اس کو اپنی زندگی کا نیویگیٹر نہیں بنایا. پروفٹس تمہارے لیے خیر خواہی کرنے کے لیے آئے، تم نے ان کی زندگیوں کو اڈاپٹ نہیں کیا. پھر مومنین تمہیں سمجھاتے رہے، تمہارے معاشرے میں تم نے انہیں آؤٹ کاسٹ بنا دیا. تم نے کبھی انہیں قتل کر دیا، کبھی ان کی بات کو ہیٹ کیا، کبھی ان کی بات کو نہ سننے کے لیے کانوں میں انگلیاں دی، لوگوں سے جا جا کے کہا. ابو لہب کیا کہتا تھا؟
دیکھو میں چچا ہوں، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو سب سے پہلے تو میں مانتا نا، میرا جان سے پیارا بھتیجا ہے، اگر اس کی بات میں نہیں مان رہا تو اس سے کیا انفلوئنس ہوتا ہے؟ باقی لوگ سمجھتے ہیں واقعی یار اگر چچا نہیں مان رہا، اگر بیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر بیوی کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی بات، ہسبینڈ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ فارغ آدمی ہے۔ تو بہت سے لوگ رک جاتے ہیں اس بات کے آگے۔ تو میں یہ کرتی رہی ساری زندگی، تو پھر اللہ کہتا ہے یو بیٹر ڈیزرو جہنم، تو اب اس میں داخل ہو جاؤ اپنی اسی انکار کے سبب۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن مہریں لگا دی جائیں گی، بہت بول لیا دنیا میں، بہت بول لیا دنیا میں، اب تمہارے منہ کو بولنے کی زحمت سے ہم بچاتے ہیں، مکمل ختم، مہر سل جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں گواہی دیں گے، گاڑی چلائی تھی، ایکسیلیٹر دبایا تھا، اسٹیئرنگ اسی ہاتھ سے پکڑا تھا، فلاں کلب میں جانا تھا، فلاں غریب کی عزت پامال کرنی تھی، فلاں کے ساتھ یہ کرنا تھا، اب جو سود کا ایگریمنٹ تھا اسی ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے سائن کیے تھے، میں نہیں چاہتا تھا میرے رب، لیکن اس نے مجھ سے کروایا۔ ڈر نہیں لگتا اس دن جب ہاتھ پاؤں بولیں گے؟ ڈر لگتا ہے، کیوں نہ اس مہلت میں فائدہ اٹھا لیں، تیاری کر لیں۔ جس دن گواہی وَتَشْهَدُ، گواہی دیں گے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کسب کیا، جو کمایا ہاتھ پاؤں سے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا، ہم چاہتے تو اس دنیا میں لَتَمَسْنَا، تمس کہتے ہیں دو چیزوں کو رگڑا جائے اور رگڑنے کے بعد ایک چیز کو بالکل پلین کر دیا جائے، سموتھ کر دیا جائے۔ کبھی بڑھائی کو دیکھیں نا، ایسی مشینیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ رگڑتی ہیں کہ چیز پیچھے سے شیشے کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں کو ہم ایسے تمس کر دیں، رگڑ کے اس دنیا میں بینائی چھین لیں ان کی۔ آگ جلانے کے لیے دو پتھر رگڑے جاتے ہیں نا، اس کو تمس کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے چہروں پر اتنا رگڑیں اپنا عذاب کہ ان کی آنکھوں کو ایسے اس جگہ کو پلین کر دیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کی لتمسنا ہم ضرور چھین سکتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، رگڑ کر پلین کر سکتے ہیں، الا اوپر آیونہم، ان کی آنکھوں کی جگہ کی، فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون، پھر مجھے راستہ دیکھ کے دکھائیں۔ ابھی ان کو صراط مستقیم سمجھ نہیں آتا نا، بینائی ہوتے ہوئے سمجھ نہیں آتا، پھر جب میں آنکھیں ختم کر دوں پھر مجھے راستہ دیکھ کے دکھائیں۔ ابھی میں کبھی ماضی کی مثال لاتا ہوں قرآن میں پچھلی قوموں کی، کبھی تمہیں مستقبل کی مثالیں سمجھاتا ہوں کہ جہنم والے یہ کہیں گے، جنت والے یہ کہیں گے، تمہیں پھر سمجھ نہیں آتا۔ کبھی تمہیں بتاتا ہوں شیطان تمہارا دشمن ہے، اوپر کی باتیں، وہی کی باتیں کرتا ہوں، اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، گلے میں توق ہیں غیرتوں کے، سٹینڈرڈز کے، ریسزم کے۔ اب کیا ہے، میں چاہوں تو دنیا میں ہی تمہاری بینائیاں چھین لوں، رگڑ کے برابر کر دوں تمہارے چہرے، فاستبقوا الصراط، پھر کہوں دوڑو راستوں پر، ڈھونڈو صراط مستقیم، فأنی یبصرون، پھر کیسے دیکھو گے؟ اللہ کوشچن کرتا ہے، نظر آئے گا راستہ؟ تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں پھر بھی نظر نہیں آ رہا، تم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہی کچھ کر کے آ گئے ہو۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر میں چاہوں تو مسخ کر دوں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کے مکانوں میں رہتے ہوئے انہیں مسخ کر دوں، ہمارے چہرے بگاڑ دیں۔ صبح اٹھے ہم میں سے کوئی اپنی فطرت کے مطابق کوئی سانپ بنا ہوا ہو اور کوئی بچھو بنا ہوا ہو، اور کوئی، کیا اللہ کو مشکل ہے یہ کرنا؟ آپ سے پہلے، ہم سے پہلے لوگ کیا بندر نہیں بنائے گئے؟ کیا سور نہیں بنائے گئے؟ کیا ان کو زمین میں نہیں دھنسایا گیا؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا، ہم خود گواہ ہیں، جیسے آج گواہی دے رہے ہیں آخرت کے دن میں یہی گواہی دینی ہے۔ میں چاہوں تو یہ کر دوں، علی مکانتکم، جو مکانوں میں بڑی خوشی سے رہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں، اپنا گھر، اپنا لیول، اپنی زندگی کیوں خراب کروں اللہ کے حکموں کے لیے؟ نہیں، فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، تو چاہیں بھی تو ماضی کو نہ لوٹ سکیں، مضین ماضی، ویسی شکل دوبارہ نہ اختیار کر سکیں، مسخ کر دیں۔ جتنے علاج کر دیں دنیا میں، جتنی کوششیں کر لیں، جتنی ٹیکنالوجی کو ترقی دے لیں، اپنے چہرے نہ صحیح کر سکیں پھر یہ، ولا یرجعون، نہ دوبارہ انسان ویسے بن سکیں۔ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا؟ تو اب یہاں تک بند نہ کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Anything you want to ask or discuss or share, you can now. آج کے لیسن میں سے